الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دل کمزور کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، اس کی وجوہات اور پھر اس کا درست علاج آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگا۔ ناظرین، دل ہمارا ایک ایسا جسم کا پارٹ ہے، حصہ ہے، جس کے بغیر انسانی زندگی کا جاری رہنا، کام کرنا، اٹھنا بیٹھنا، سوچنا سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ جس کا دل مضبوط ہو وہ بہت ہارڈ ورکر ہوتا ہے، بہت محنت مشقت وہ کر لیتا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ ان کو وہ فیس کر لیتا ہے۔ زندگی کے طوفانوں کو وہ منہ دے دیتا ہے، زندگی کی غم خوشی اس کو وہ فیس کرنا جانتا ہے۔ لیکن اگر دل کمزور ہو جائے، انسان کوئی کام کاج نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، انسان سست کاہل بن جاتا ہے، عضلات اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر تنگی آ جاتی ہے، اس کے اندر اکڑاہٹ آ جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دل کمزور کب ہوتا ہے۔ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ دل تب کمزور ہوتا ہے جب جسم کے اندر الکلائن کی تری کی زیادتی ہو جاتی ہے، سردی کی زیادتی ہو جاتی ہے، اعصابی تحریک کی شدت ہو جاتی ہے، دماغ اور اعصاب میں تحریک ہو جاتی ہے، دل کو خون کم پہنچتا ہے، تو اس وقت دل کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ ایسی کنڈیشن کے اندر جب اعصابی تحریک ہو تو دل کا کمزور ہو جانا فطری بات ہے، کیونکہ بلڈ کی سرکولیشن وہ ساری دماغ اور اعصاب کی طرف ہوتی ہے، اس کا پریشر سارا دماغ کی طرف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دل کمزوری کی حالت میں چلا جاتا ہے، دل تسکین کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن دل صرف اس کنڈیشن میں کمزور نہیں ہوتا، بعض صورتوں کے اندر جو دل کی غذا ہوتی ہے، یعنی سودا، ایسڈ، وہ بڑھ جانے کی وجہ سے بھی دل کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ تحریک
उजलाती आसाबी होती है, खुश्की सर्दी जिस्म के अंदर होती है, दिल की ये तहरीक है, दिल की ये कीमियाई तहरीक है, लेकिन अक्सर लोगों को देखा गया है कि उनका दिल इस तहरीक के अंदर कमजोर हो जाता है। क्या क्या अलामात पैदा होती हैं? डर खौफ होता है, घबराहट होती है, एंजाइटी बेचैनी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, वहम वसवसे ख्यालात आ जाते हैं, आंतों में सोजिश हो जाती है, आईबीएस हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। वजह क्या है? वजह दिल कमजोर हो गया है, उसकी अपनी तहरीक की वजह से। आप समझेंगे, आप कहेंगे कि हकीम साहब ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक मिसाल देता हूं आपको। भूलने की बीमारी, जिसको नसियान का मर्ज कहा जाता है, वो किस तहरीक में होती है? वो दिमाग की अपनी तहरीक में होती है। आसाबी तहरीक के अंदर ही नसियान का मर्ज होता है। वजह क्या होती है? उसका दिमाग जो है वो सुकड़ के छोटा हो जाता है। हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह नजरिया पेश किया कि जिस उज़ू की तहरीक होगी, उस तहरीक के अंदर वही उज़ू सुकड़ता है। तो जब दिल की तहरीक होगी, इसमें भी दिल जो है वो सुकड़ता है, इसकी शरियानें सुकड़ती हैं, इसके अंदर तंगी आती है, सौदा की ज्यादती हो जाती है, सौदा जिस्म के अंदर जज़ब हो जाता है। उसकी कसरत की वजह से दिल कमजोर हो जाता है। फिर कहते हैं डिप्रेशन हो गया है, तबखीर मैदा का मसला हो गया है, एंजाइटी हो गई है, सर भारी रहता है, नींद का मसला हो जाता है, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। ये कब होता है? तहरीक उसकी उजलाती आसाबी होती है। अब जिसके पास भी वो जाता है, कोई उसूल इलाज है नहीं, कोई तरीका है नहीं, सिर्फ अलामात को देखा कि इसका दिल कमजोर है, वही तुर्श चीजें, एसिड वाली चीजें, उजलाती आसाबी चीजें उनको खिला दी जाती हैं, जिससे मर्ज जो है उसके अंदर मजीद शिद्दत आ जाती है। मरीज जो है उसका मर्ज जो है वो मुसलसल बिगड़ता चला जाता है, परेशान हो जाता है कि मेरे साथ मामला ये क्या हो रहा है। अगर मेडिकल में जाता है, वहां पर भी जो भी दवाइयां उनको दी जाती हैं वो भी इसी मिजाज की दवाइयां दी जाती हैं। तो उससे क्या होता है? मर्ज कंट्रोल तो वक्ती तौर पे हो जाता है, लेकिन क्या होता है इससे ये होता है कि मर्ज जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो फलता और फूलता जाता है। एक दिन आता है कि वही दवाइयां वो बेअसर हो जाती हैं, वो काम नहीं करती, क्योंकि मेडिकल के अंदर, एलोपैथी के अंदर किसी भी मर्ज का मुस्तकिल इलाज नहीं है, मुकम्मल इलाज नहीं है। सिर्फ वहां पर कंट्रोल किया जाता है बीमारियों को, और जब कंट्रोल किया जाता है तो वो एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, उस टाइम तक वही दवाइयां असर दिखाती हैं, उसके बाद फिर यही दवाइयां बेअसर हो जाया करती हैं। इसका इलाज कैसे होगा? इसका जो सौदा है, जो जिस्म के अंदर उसकी ज्यादती हो चुकी है, उसको निकालना होगा, उसको खारिज करना होगा, तब जाके इसका मसला हल होगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको करना चाहता हूं। दुनिया के अंदर यकीन करें कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो
مریض ہیں وہ یہی دل کی کمزوری کے ہیں. آپ ان کا نام ڈپریشن رکھ دو, آپ ان کا نام انزائٹی رکھ دو, آپ ان کا نام IBS رکھ دو, آپ ان کا نام سنگرہنی رکھ دو, لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو ہے وہ عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے, صداع کی زیادتی ہو جاتی ہے, شریانیں سکڑ جاتی ہیں, دل سکڑ جاتا ہے. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو علاج بتاؤں, سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا دل کس وجہ سے کمزور ہوا ہے, اس کا کاز کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے. پھر جب آپ اس کا علاج کریں گے تو آسانی سے علاج ہو جائے گا, ورنہ ایسے تکوں کے اندر آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی, آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا, آپ کے پیسے برباد ہو جائیں گے, آپ کی صحت برباد ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بہتر یہی ہے کہ درست تشخیص کی جائے. جس کا کام ہے تشخیص کرنا, جس کا کام ہے علاج کرنا, وہاں تک اپنا مدعا پیش کریں, ان سے تشخیص کروائیں, ان سے علاج کروائیں, ان کو موقع دیں. ورنہ ایسے تکے پہ تکے لگاتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بہرحال اگر تحریک عضلاتی اعصابی ہو تو یہ پکی بات ہے کہ یہ ری گیس کا مریض ہوگا, صداع کی زیادتی ہوگی. تو صداع کو خارج کریں, اس کی ری گیس کا خارج کریں, اس کے سارے مسئلے حل جائیں گے. تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے جوارش کمونی کا, وہ آپ بنا لیں. اس کے اندر جو اجزاء ہیں وہ سن لیں آپ. زیرہ سیاہ ہے 250 گرام, برگ سداب ہے 100 گرام, سونٹ ہے 100 گرام, فلفل سیاہ ہے 50 گرام, فلفل دراز ہے 50 گرام, کرفس ہے 50 گرام, پودینہ ہے خشک 100 گرام, تیز پات ہے 50 گرام, اور 2 کلو پانی کے اندر 2 کلو چینی ڈال کے اس کا آپ قوام بنا لیں, شیرہ بنا لیں. ان تمام ادویات کو صاف کر کے اس کا صفو بنا لیں, ان کو آپس میں ملا کے پھر اس قوام کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں, اس کو ملاتے جائیں چمچ کے ساتھ. تو یہ آپ کا جوارش کمونی کا نسخہ تیار ہو جائے گا. آدھی چمچ صبح کو دیں, آدھی چمچ دوپہر کو دیں, آدھی چمچ رات کو دیں تازہ پانی کے ساتھ. دوسرا نسخہ اجوائن, رائی, باپچی, تینوں جو ہے وہ 1-1 تولہ, گندک آملہ سار جو ہے وہ اس میں آپ 3 تولہ شامل کریں. ان کو بھی آپ اچھی طرح سے صاف کر کے اور اس کا صفو بنا کے 1000 mg کے کیپسول بن لیں. 1 کیپسول صبح کو, 1 کیپسول دوپہر کو اور 1 کیپسول رات کو دیں تازہ پانی کے ساتھ. اور تیسرا جو نسخہ ہے وہ تریاک تبخیر کا نسخہ ہے. اس میں مغز جائفل ہے 1 تولہ, جلوتری 1 تولہ ہے, فلفل دراز 2 تولہ ہے, اکرکرا اصلی 1 نمبر 1 تولہ شامل کریں, ہیرا ہینگ اصلی 1 نمبر یہ آپ اس میں 3 تولہ شامل کریں, بال جھڑ اس میں آپ 2 تولہ شامل کریں, اور لہسن کا پانی اس میں آپ 10 تولہ شامل کر کے تمام ادویات کو صاف کر کے ان کے آپ نے صفو بنا لینا ہے. پھر لہسن کا پانی اس میں ڈال کے آپ اس کو 2 دن تک اس کو آپ سکھا لیں, خشک کر لیں. اس کے بعد اس کی آپ نخودی گولی بنا لیں. 1 گولی صبح کو دیں, 1 گولی دوپہر کو دیں, 1 گولی رات کو دیں تازہ پانی کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ ادویات آپ مریض کو کھلائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ساری سکیڑ ختم ہو جائے گی. ان کے پٹھوں کا اکڑاؤ, کھچاؤ, کمر میں درد, ڈپریشن, انزائٹی, تبخیر معدہ, ری گیس کا مسئلہ, تیزابیت کا مسئلہ, نگیٹو تھنکنگ کا مسئلہ, احساس کمتری کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے انشاءاللہ اسی سے حل ہو جائیں گے. دل سے اس کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا, گھبراہٹ بے چینی ختم ہو جائے گی, دل اس کا مضبوط ہو جائے گا. اس طریقے سے جو ہے آپ اس کا علاج کریں گے دل کی کمزوری کا. اگر تحریک عضلاتی اعصابی ہو تو انشاءاللہ کبھی آپ کا علاج جو ہے وہ ناکام نہیں جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایسے ہزاروں مریضوں کا علاج کیا ہے اور وہ آج اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید بھی ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.